सितमा दर्द गम हो या कोई हो रंजो अलम, सारे ताल्लुक रब से जोड़ो, कर देगा वो नजर करम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम अपने नाज़रीन के लिए उनके दुनियाई मसाइल के हवाले से वीडियोज़ वग़ैरह वक्तन फ़वक्तन अपलोड करवाते रहते हैं। आज असल में मकसद अपनी इस्लाह की तरफ भी कि दुनिया के कामों के साथ साथ हम अपनी इस्लाह के फ़िक्र में भी लग जाए। इससे पहले हमने प्रोग्राम ज़िक्र पर किया, जिसमें ज़िक्र की फ़जीलत, अहमियत और ज़िक्र का सबूत, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ज़िक्र कहाँ से साबित है, उन तमाम चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह एक तफसीली छोटा सा प्रोग्राम हमने पीछे किया। अब हम जो हमारे नाज़रीन हैं, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं और फ़ीडबैक में ये चीज़ आ रही है, रब्ता कर रहे हैं व्हाट्सएप वग़ैरह पे कि हमें ज़िक्र के तरीके भी बताए जाए, वो तरीके ज़िक्र के जिनसे हम नुकसानात से महफूज होते हुए और अपने रब को पाले और अपने रब की कुर्बत हमें हासिल हो जाए। तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये बताई थी पिछले प्रोग्राम में कि अल्लाह वालों से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत कर लो, और अल्लाह वालों से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत सिर्फ़ अल्लाह के लिए करो, दुनिया के गरज़ के लिए ना करो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अल्लाह वालों को कैश करने के लिए, उनके मजमे से दुनियाई फ़ायदा उठाने के लिए और उनमें बिज़नेस अपना करने के लिए कि ये तो हज़रत का मुरीद है और हज़रत का खलीफा है और हज़रत का बड़ा करीबी है, वो बनकर आगे जाए और लोगों को कारोबार के ज़रिए से उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करे और उनसे दुनियाई फ़ायदा हासिल करे। तो इस चीज़ से बचे, अल्लाह वालों की सोबत में सिर्फ़ अल्लाह के लिए जाए। तो सबसे पहली चीज़, ज़िक्र हमने किस तरह करना है, ज़िक्र के क्या तरीके हैं और ज़िक्र के फ़ायदे तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बयान में बयान हो चुके हैं। इसमें हम आपको इंशाअल्लाह ज़िक्र करने के तरीके जो हमारे मशाइख से, पीछे बुज़ुर्गान दीन से जो तरीके चलते हुए आ रहे, वो तरीके इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। उन तरीक़ों से आप ज़िक्र करें, जिसको हमारी सलूक की इस्तिलाह में ज़िक्र निसाबी कहते हैं, यानी निसाब के थ्रू एक ज़िक्र तय कराया जाए। जैसे हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के अंदर तकरीबन 35 सबक होते हैं और एक एक सबक करके कराया जाता है। इसी तरह हमारे सिलसिला चिश्तिया है, उसके अंदर 31 सबक होते हैं। सिलसिला कादरिया है, उसके अंदर 26 सबक है, और सिलसिला सोहरवर्दिया है, इसमें 7 सबक है। और तमाम सलासिल के असबाक को हम एक एक करके सबक, जो ज़िक्र के शौकीन है, जो ज़िक्र से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, तो हम उसको तरीके से करवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम सिलसिला नक्शबंदिया का ज़िक्र का तरतीब आपको बताते हैं। सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया आलिया, इसके अंदर जो है ना तकरीबन 35 सबक है और 7 लताइफ़ है और अशगाल वग़ैरह, इसके अंदर मुराक़बात वग़ैरह सब है। तो सबसे पहला सबक जो इस सिलसिले का है वो ये है कि हम सिलसिले के अंदर रहते हुए और सिलसिले पर पक्का यकीन कि यार ये हक़ सिलसिला है। किसी भी बुज़ुर्ग से मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, ताल्लुक़ जोड़ने से पहले उसकी तहकीक कर लो। तो ये सिलसिला हक़ सिलसिला है, और इस सिलसिले के जो सबक और तरीके ज़िक्र के, ये हमारे सलासिल के जो मशाइख गुज़रे उनके मुजर्रबात है, यानी उनके तजुर्बात है, और उनके इसके ऊपर मेहनत और रियाज़तें हैं, यानी उन्होंने ज़िंदगी गुजार कर इन तरीक़ों से मेहनत करके निचोड़ हमें दिया। अगर हम उन तरीक़ों पर ज़िक्र करें और बुज़ुर्गों के तरीक़े पर ज़िक्र करते हुए तमाम सबक और असबाक को तय करते हुए आगे चले, तो इंशाअल्लाह हमें भी अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब नसीब हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, हमने लतीफ़े क़ल्ब के बारे में आपको बताना है। लतीफ़े क़ल्ब सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिदिया आलिया में 7 लताइफ़ बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला लतीफ़ा है लतीफ़ा क़ल्ब। ये हमारी जो बाईं पिस्तान है,
اس کے 2 انگل نیچے ہوتا ہے یہاں پر، اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لطائف میں سب سے پہلا لطیفہ، قلب پہلا ہے، روح دوسرا ہے، سر تیسرا ہے، خفی چوتھا ہے، اخفا 5واں ہے، نفس چھٹا ہے، اور سلطان الاسکار 7واں ہے۔ یہ 7 لطائف ہے۔ اس کو 7 سبق بھی کہتے ہیں، سلسلے کے شروع کے سبق یہ ہے۔ اس کا طریقہ کار، اس کو کس طرح کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کون سا وقت زیادہ بہتر ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس سبق کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک پروفیسر میرے پاس آیا۔ وہ جو پروفیسر تھا اس نے شادی کری نئی اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ تو وہ ہر وقت ایک اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح اس کی نیند نہیں آتی تھی، پریشان رہتا تھا۔ تو کسی نے اس کو میرے پاس بھیجا۔ میں اپنی علاج گاہ میں بیٹھتا ہوں، ہفتے میں 1 دن دیتا ہوں میں علاج گاہ میں بیٹھنے کے لیے۔ مریض میرے پاس آتے ہیں اس میں، تو بطور مریض وہ میرے پاس آیا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے سارا قصہ، سارا واقعہ بتایا۔ اتفاق سے میں اس وقت اپنے جو میرے مریدین تھے اس میں اسی لطیفہ قلب پر کے سبق پر بیان کر رہا تھا۔ میں ان کو طریقہ کار سمجھا رہا تھا اور سبق کا طریقہ ہر چیز بتا رہا تھا ان کو۔ وہ آیا تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد پھر اس نے مجھے اپنا بتایا کہ بھائی حضرت میرے کو یہ مسئلہ ہے، میں بہت بے چین ہوں، پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے اور میری ڈیورس ہو گئی ہے، بڑے معاملات میں پریشان ہوں، مجھے ہر وقت اس کا خیال پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو میرے دل میں ایک چیز آئی، میں نے کہا دیکھو 6 مہینے 4 مہینے اس اللہ کی بندی کے ساتھ اس کے گزرے اور وہ خیال اس کو ہر وقت پریشان کر رہے ہیں۔ وہ چیز جو صرف 4 مہینے کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے، 6 مہینے کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے اس کی نیندیں اڑا دی اس چیز نے، یعنی اس بیوی نے، اس خیال نے، اس فکر نے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کو یاد آتا تھا، اور جس وقت مجھ سے بات کر رہا تھا تو زاروں قطار رو بھی رہا تھا۔ تو میں نے کہا جب ہم اپنے رب کا خیال اور دھیان اپنے دل میں رکھیں گے تو 24 گھنٹے ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان، اللہ کا نور ہمیں ملتا رہے گا، اللہ کا قرب ہمیں ملتا رہے گا۔ تو اس چیز نے ایک چیز میرے دل میں ڈالی، تو میں نے اس کو بولا میں آپ کو ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، وظیفہ بھی آپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ، چونکہ اب یہ ہمارے سلسلہ نقشبند کی سبق کی بات چل رہی تھی اور یہ مریدین تھے، ان کو دینے کے لیے سب طریقہ بتا رہا تھا، تو اللہ والوں کا ذکر چل رہا تھا، تو اللہ والوں کا ذکر خیر سے خالی نہیں ہوتا۔ اب آپ آ گئے تو آپ بھی فائدہ اٹھاؤ۔ اس کو میں نے یہی لطیفہ قلب کا طریقہ سکھایا۔ تو وہ پروفیسر تھا کالج میں، تو اس کے پاس وقت ہوتا تھا، وہ عصر سے مغرب کے درمیان فارغ بیٹھتا تھا، تو عصر سے مغرب کے درمیان اس نے یہ لطیفہ قلب کا سبق شروع کیا۔ میں نے اس کو بولا 21 دن بعد میرے پاس آنا۔ تو جب اس نے وہ سبق کیا اور 21 دن بعد آیا تو وہ میرے ہاتھ کو بوسے دینے لگا اور مجھے بہت زیادہ دعائیں دینے لگا اور کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے ایک جہنم کی زندگی سے نکال کے اور ایک سکون والی زندگی میں ڈال دیا۔ دراصل اس کا مزاج عاشقانہ تھا۔ عاشقانہ مزاج میں سے مخلوق کو نکالنا اور اس کے عاشقانہ مزاج کو خالق کے ساتھ جوڑنا، یہ بس کام تھا۔ باقی تو مزاج تھا اس کا عاشقانہ، اس کے اندر عشق غالب تھا۔ جب مخلوق کے عشق میں بندہ رو سکتا ہے تو خالق کے عشق میں کتنا روئے گا پھر وہ۔ اس کو اس چیز سے نکال کر اس میں لگانا تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا، اس کا فریم چینج کر دیا۔ میں نے کہا یہ دنیا ہے، یہ مخلوق ہے، یہ رہ جانے والی ہے، وہ خالق ہے، وہ تیرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ رہے گا، تیرے ساتھ قیامت میں بھی، قبر میں بھی تیرے کام، ہر جگہ تیرے کام آئے گا۔ تو محبت اس سے کرنی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا، محبت اس خالق سے کرنی چاہیے جس نے زمین اور آسمان چاند ستارے ہمارے لیے پیدا کیے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان کی آیت میں ترجمہ ہے کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ حسین پیدا کیا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کا چہرہ خود بنایا، اس لیے کہتے ہیں چہرے پہ مت مارا کر، غصہ آئے چہرے پہ مت مارا کر۔ تو اپنے مزاج کے اندر تبدیلیاں لائے۔ کب کس وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں کسی کا کچھ پتہ نہیں۔ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ اس کی زندگی میں ہر وقت ایک ہنگامے تھے، ہر وقت ایک دھن لگی ہوئی تھی، مستیوں میں گم تھا۔ کیا آپ نے اور ہم نے نہیں دیکھا؟ شادیوں کے دوران لوگ مر جاتے، خوشیوں کے دوران لوگ مر جاتے، راستے چلتے چلتے گر جاتے، معصوم بچے بھی مر جاتے، جوان بھی مر جاتے، ادھیڑ عمر والے بھی مر جاتے، بوڑھے بھی مر جاتے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ جس کے لیے جس وقت آ جائے۔ ہمیں ہر وقت اس فکر میں رہنا چاہیے کہ کب ہمیں زندگی ہماری ختم ہو جائے اور ہم اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہوں۔ اپنے رب کو پانے کے لیے، کامیاب زندگی میں جانے کے لیے آپ کو اپنے وقت میں سے وقت نکال کر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میرے ذکر کے لیے اپنا وقت نکالو، ورنہ میں تمہیں دنیا کے کاموں میں ایسا مشغول کر دوں گا کہ تم اپنا وقت نہیں نکال سکو گے، اور ایک شیطان کو تمہارے ساتھ مسلط کروں گا جو ہر وقت تمہیں غلط راستے پہ چلائے۔ تو اپنا وقت ہم نے اور آپ نے خود نکالنا ہے۔ یہ جو میں سبق آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے لیے وقت کا تعین بہترین چیز ہے۔ اگر وقت کے تعین میں آپ یہ سبق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اثرات، اس کی ثمرات، اس کی فیوزات اور اس کے نوارات سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، مگر آپ نے وقت نکالنا ہے۔ پہلا سبق کی طرف آتے، وقت کم ہے، اللہ کو پانا یہ اصل چیز ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں میں، بہت ہی زبردست۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ یہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ان کے دل میں چاہ لگی اللہ کی محبت کی، اللہ کی قربت کی، اللہ کی نور کی اور اللہ کو پانے کی۔ تو یہ ہر وقت اس سوچ میں، فکر میں رہتے تھے۔ ایک رات یہ اپنے محل کے اندر، محل کی چھت پہ سو رہے تھے، تو ایک شخص کو دیکھا کہ جو بدو ٹائپ کا ہے، جو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کپڑے اس کے بدو والے، اور ایسا لگتا ہے کہ اونٹوں کو چرانے والا شخص ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بلاؤ، بھائی اس کو لے کے آؤ۔ تو غلاموں نے پکڑ کے اس کے سامنے کیا، جو وہاں پہ سپاہی تھے، کہ بھئی یہاں کہاں آئے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو، تم کون ہو، تم تو نئے شخص ہو۔ کہا میں اپنے اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، میرے اونٹ گم ہو گئے۔ نے کہا یہ بادشاہ کا محل ہے، تمہیں یہاں اونٹ کیسے مل سکتے؟ اس نے کہا یہ بادشاہ کا محل ہے، اس میں میرا اونٹ نہیں مل سکتے مجھے۔ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر تجھے بادشاہ کے محل میں اللہ بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی تھی۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں۔ ان کو ایک کلک ہوا کہ یہ بات تو صحیح ہے۔ انہوں نے بلخ کی بادشاہت چھوڑی۔ دیکھو اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے لوگوں نے بادشاہت بھی چھوڑی۔ تو بلخ کی بادشاہت چھوڑی اور نشاپور کے جنگلوں میں چلے گئے اور اللہ 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 کی ضربیں لگانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کر دیا۔ ایک دن ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھ کے گدڑی سی رہے، لوہے کی زنگ والی سوئی ہے، پھٹا ہوا کپڑا ہے۔ آئے اللہ کے عشق میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ریشم کی 6 دکانیں، ریشم کا بہترین کپڑا پہننے والے، جب اللہ کے نبی پہ عاشق ہوئے، دین کا کلمہ پڑھا، تو 6 کی 6 دکانیں اللہ کے نبی پہ لٹا دی، دین پر لٹا دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلافت عطا کری، اپنے نبی کا پہلا خلیفہ بنایا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی اپنے ٹھاٹ کے پیون والے کپڑے پہنتے تھے۔ ایک دن ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام
اللہ کے نبی کے پاس آئے تو انہوں نے اس طرح کے کپڑے پہنے جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے پہنے. کہا جبرائیل یہ کیسا لباس ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی آج اللہ نے تمام فرشتوں کو یہ لباس پہننے کا حکم دیا کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ لباس ہے، یعنی ٹھاٹ کے کپڑے پہنے. اللہ کو یہ لباس اتنا پسند ہے، اللہ کے نبی پر اپنی تن من دن سب لٹا دیا. حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اللہ کے نبی کی بات اینڈ بس. ہم تمام صحابہ اللہ کے نبی کی ہر بات پر اپنا تن من لٹانے والے تھے. تو جب بادشاہ ابراہیم ابن ادم جو ہے دریا کے کنارے بیٹھ کے گدڑی سی رہے تو اس وقت جو ان کا وزیر تھا وہ بادشاہ بن کے وہ آیا تو وہ گھوڑے پہ سوار ہے. اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھ کے اپنی گدڑی سی رہے تو ان کے دل میں ایک بات گزری، کتنا بیوقوف آدمی ہے، بادشاہت چھوڑ کر دریا کے کنارے بیٹھ کے گدڑی سی رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو منکشف کر دی. بذریعہ کشف ان کو یہ چیز پتہ چل گئی تو انہوں نے اپنی سوئی اٹھا کے دریا میں پھینکی کہ یہ جو وزیر آج بادشاہ بنا ہوا یہ آپ کو حقارت سے مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا، تو سوئی اٹھا کے جب دریا میں پھینکی اور پھر دریا کی مچھلیوں کو آواز لگائی، اے مچھلیوں میری سوئی مجھے لا کے دو. تو 1 لاکھ کے قریب مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کے دریا کے کنارے پہ آ گئی. حضرت ابراہیم نے ادم رحمۃ اللہ نے کہا مجھے میری لوہے والی سوئی چاہیے. یہ واقعہ سارا وہ وزیر دیکھ رہا ہے. تو ایک مچھلی نے غوطہ مارا اور لوہے والی سوئی لا کے حضرت کو دی. حضرت نے لے کے اور کھدڑی سینا شروع کی. وہ وزیر گھوڑے سے اترا اور پیروں میں گر گیا. کہا حضرت مجھے معاف کر دے، اصل بادشاہ تو اللہ نے آپ کو ابھی دی ہے، پہلے آپ انسانوں پہ حکومت کرتے تھے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مخلوقات پر بھی حکومت دی. تو مٹ جاؤ، مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کوئی مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، اپنے آپ کو مٹاؤ. تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان ذات کو پانا چاہتے ہیں، اس کا قرب پانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقت تو کم سے کم دینا پڑے گا نا. تو لطیف قلب کا سبق میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انتہائی آسان ہے. یہ اپنے بائیں پستان سے 2 انگل نیچے ہے. تہجد کی نماز پڑھے، فرصت کا وقت ہوتا ہے، دل اور دماغ کو اپنے خیالات سے خالی کرے اور ایک تسبیح اپنے ساتھ لے اور تصور کرے کہ میرا یہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے. اپنی زبان کو تالو کے ساتھ لگائے اور آنکھوں کو بند کرے اور اپنی توجہ کو دل کی طرف اور دل کی توجہ کو رب کی طرف کر دے اور 1000 مرتبہ اللہ کا نام پڑھے. پہلی دفعہ اللہ کے نام پہ جل جلالہ ضرور پڑھے اور پھر اللہ 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 اس طرح تصور کرے، لیکن زبان سے نہیں پڑھنا، زبان کو تالو کے ساتھ لگائے. انشاءاللہ 21 دن کی محنت سے آپ کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا. 1000 مرتبہ پڑھے، تسبیح کا دانہ جلدی جلدی گرائے، پھر اپنی تسبیح کو نیچے رکھے جب 1000 مرتبہ پورا ہو جائے. پھر اس طرح کلمات ایک دفعہ اپنی زبان سے دہرانے کے بعد پھر اس کا دھیان اپنے دل میں اور ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پاک ذات ہے جو تمام صفات کاملہ کا موصوف ہے، تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے. فیضان الہی کا نور میرے دل میں آ رہا ہے، اس نور کی برکت سے میرے دل کے زنگ ظلمات قدورات دور ہو رہے ہیں. شکر گزاری میں میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. یہ نقشبند کا پہلا سبق ہے. یہی طریقہ میں نے اس پروفیسر کو بتایا تھا اور جب آ کے اس نے کارگزاری سنائی تو اس نے کہا حضرت میں اپنی زبان کو اوپر تالو کے ساتھ لگاتا ہوں، گویا کہ ایک یہ بٹن ہے میرا، جب میں زبان کو تالو کے ساتھ لگاتا ہوں بٹن جیسے ہی تالو کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دیکھو وہ دنیا دار پروفیسر بندہ تھا، محنت کری، اللہ نے اس کے دل کو اللہ کے ذکر میں جاری کر دیا. ہم اور آج بھی محنت کرے اور ہمارا ذکر بھی اللہ کی یاد میں جاری ہو جائے. تو ہماری کوشش، ہماری خواہش ہے کہ ہم سب اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں اور ایسا اللہ کا ذکر کرے کہ دست بکارے دل بیارے ہو جائے.
جب آپ انشاءاللہ اس سبق پر عمل کریں گے اور یہ سبق آپ کریں گے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے آپ کا دل اللہ اللہ کرے گا، اور ایک عجیب سا سرور اور ایک عجیب سا مزہ آپ کو محسوس ہوگا۔ آپ سو رہے ہوں گے دل اللہ اللہ کریں گے، آپ کام کر رہے ہوں گے دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا، آپ جاگ رہے ہوں گے تب بھی دل اللہ کر رہا ہوگا، اگر آپ سو رہے ہوں گے تب بھی دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا۔ پھر آپ کا ایک عجیب تعلق اپنے رب سے جڑ جائے گا۔ بس ہم تم ہی آگاہ ہے اس ربط خفی سے، ایک تعلق، ایک ربط بن جائے گا اللہ سے۔ بس ہم تم ہی آگاہ ہے اس ربط خفی سے، معلوم کسی کو یہ راز نہیں ہے، باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر میں کھپائیں، جتنا اللہ کا ذکر کر سکتے کریں، اپنی نماز 5 وقت پڑھیں۔ ذکر وہ قابل قبول ہے جو نبی کے طریقے پہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہو بس نماز ذکر ہے، نماز چھوڑ دو۔ ایک فرقہ نکلا ہے ذکر ہی کے نام سے، وہ بولتے تھے ذکر اصل ہے تو نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ نہیں، جو اللہ کے نبی نے کیا، نماز پڑھی، فرض نماز پڑھیں گے، روزہ رکھا، فرض نماز روزہ رکھیں گے، حج فرض ہوا حج کیا، زکوٰۃ فرض ہوئی زکوٰۃ دی، مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق بھی رکھا، اصلاحی معاملات بھی رکھے، کلمے کا ذکر بھی کیا۔ ہر چیز نبی کے طریقے سے آپ کو فائدہ دے سکتی۔ ہمارے بزرگوں نے نبی کے طریقوں کو ترک نہیں کیا، نبی کے طریقے پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنے مجاہدات اور اپنے مجربات اور مشکل طریقے سے اللہ کا ذکر آسان طریقے سے آسان کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا۔ وقت نکالے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کے قرب کو پانے کا اللہ کا ذکر واحد اور آسان اور قریب ترین راستہ ہے۔ بہت راستے اللہ کو پانے کے، علم کے ذریعے سے بھی بندہ پا سکتا ہے، اور اللہ کے راستے میں حج کے لیے چلے جائے، روزے رکھے، نوافل کا اہتمام کرے۔ ساتھ میں ہمارے بزرگوں نے یہ طریقے بھی ہمیں سکھائے، اور وہ طریقے بہت آسان طریقے، اپنے وقت اس میں سے تھوڑا وقت نکالے، 15 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ، اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کا دل اللہ اللہ کرے گا۔ چلتے پھرتے کلمے کا ورد رکھے، اپنے رزق کاروبار میں اللہ سے برکت کی دعا مانگے، تھوڑے وقت میں اپنے روزی کا کام کرے، اور باقی وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، نوافل میں، دین کے کام میں لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو، اور اللہ مجھے اور آپ کو اپنا خاص قرب عطا فرما کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن حضرت آقا عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کامیابی کے ساتھ کھڑا کرے۔ اللہ مجھ سے آپ سے راضی ہو، وما علینا الا البلاغ۔